पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार अगर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और न खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब प्ले बाय से बरकत हो। आमीन। आज हम सब ने ज़बूर की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली 6 आयत पढ़ी हैं। यकीनन हम सब ने बहुत बार ये आयत सुनी होंगी, लेकिन हर बार खुदावन का कलाम हमें एक नई चीज़ देता है सीखने के लिए। एक खुदा का बंदा है ग्राहम बेल, वो अमेरिका का है, उसने 200 बार बाइबल पढ़ी है और वो कहता है कि मैंने 200 बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी हर बार मुझे कोई ना कोई नई चीज़ मिलती है। 200 बार, उसे कितनी ज़्यादा आती होगी बाइबल। अगर हम एक नाम ले लें 200 बार तो हमें पूरी ज़िंदगी वो नाम नहीं भूलता। तो खुदा का बंदा जो है ग्राहम बेल, उसने 200 बार कहता मैं बाइबल का मुताला किया और डीपली मुताला किया है। तो वो कहता है कि मुझे हर बार एक नई चीज़ मिलती है। तो हम तो तकरीबन हमने 200 बार तो नहीं पढ़ी होगी कुछ भी। तो आज हमने पढ़ा है, हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है तो मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह की सलाह पर नहीं चलता। शरीर पता है किसे कहते हैं? शरीर का मतलब है कि जो खुदा की प्रस्तिश नहीं करने वाला। बाज़ औक़ात हमें शरीर की खताकार, ठट्ठाबाज, हम सब कह देते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का एक लैदा मायनी है, एक सेपरेट हर चीज़ का मीनिंग है। शरीर का मतलब है अनगॉडली। अनगॉडली मतलब कि जो खुदा की प्रस्तिश नहीं करता, जो खुदा को नहीं मानता। तो खुदा का कलाम कहता है मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। सलाह का मतलब क्या है? नसीहत। कि ये शरीर कहते हैं कि आओ हम ये काम करते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो आदमी मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर चलता ही नहीं है। और आगे लिखा है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खताकार क्या है? खताकार हैं सिनर्स, यानी कि गुनाहगार। शरीरों का मतलब जो खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, और खताकारों का मतलब है सिनर्स यानी गुनाहगार। कि खुदा का कलाम कहता है कि पहली बात यह है कि जो खुदा की प्रस्तिश नहीं करते उसकी सलाह पर नहीं चलना, और जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना, यानी कि गुनाहगारों की राह में खड़ा नहीं होना, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। ठट्ठाबाज कहते हैं जिल्लत अमीज, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। ठट्ठाबाज मजाक, यानी कि जो मजाक इस दुनिया का बन जाता है, इसकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई जिल्लत अमीज होता है वो। तो खुदा का कलाम अगर हम देखें कि अगर हम शरीरों की सलाह पर चले ही ना, और उनकी राह में ना खड़े हों, और उनकी मजलिस में ना बैठें, तो क्या हम खुदा के कामात पर पूरा उतर सकते हैं? उतर सकते हैं। अगर हम देखें कि हम इधर घर से जा रहे हैं, अगर हम उनकी राह में भी ना खड़ा हों, उनकी सलाह भी ना सुने, किनकी? खताकारों की, ठट्ठाबाजों की, और हम उनकी मजलिस में भी ना बैठें, उनकी राह में भी खड़ा ना हो, उनकी सलाह भी ना माने, तो हम फिर यकीनन खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। ताकि अगर हम बुरा सुनेंगे तो हम बुरा बोलेंगे और बुरा काम भी करेंगे। अगर हम उनकी राह में भी नहीं जाएंगे गुनाहगारों की, कहते हैं कि जैसी नेचर, जैसा माहौल हमें मिलता है ना, हम उसी तरह करते हैं। अगर हम देखें इधर पाकिस्तान हमें क्या माहौल मिलता है? पंजाबी बोलने का, हम पंजाबी बोलते हैं। अगर हम देखें हमें चाइना में चाइनीज़ बोलने का रिवाज मिलता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी चाइनीज़ बोलते हैं। अगर हम देखें अमेरिका में इंग्लिश बोलने का रिवाज है, तो एक छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं ताकि वो उनकी ज़ुबान है। तो हमें जो माहौल मुयस्सर आता है ऐसा ही काम करते हैं। खुदा का कलाम भी यही कहता है कि मुबारक वो आदमी है कि जो ऐसे माहौल में नहीं रहता। कैसे माहौल में? शरीरों के, खताकारों के और ठट्ठाबाजों के। आगे खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो उस दरख्त की जो खुदावन की शरीयत में अमल करता है
یعنی کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. ہم نے سیکھا تھا کہ جو درخت پانی کی ندی کے پاس لگایا جاتا ہے وہ وقت پر پھولتا ہے, اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. کیسے کہ جب چاہے اس کا دل کرتا ہے وہ وہاں سے اپنی پیاس بجھاتا ہے, وہاں سے اپنے منرلز لیتا ہے, نمکیات لیتا ہے اور پھولتا ہے, اپنے پھل لاتا ہے, اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اگر ہم دیکھیں تو جو نہر کے کنارے لگے ہوتے ہیں نا پودے, وہ کبھی نہیں مرجھاتے. سردیوں گرمیوں وہ ہرے بھرے رہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگائے گئے ہیں, وہاں سے وہ اپنی خوراک لیتے ہیں, تو بس ان کا کام چلتا ہے. تو خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ جو شخص میرے کام پر چلے گا وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے. اگر ہم خدا کے کامات پر چلیں گے, صرف یہ 3 چیزیں ہیں, صرف 3 چیزیں. کیا کہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلنا, اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا بھی نہیں ہونا, اور نہ ٹھٹا بازوں کی مجلس میں یعنی گروپ میں بیٹھنا ہے. تو خداوند کا کلام کہتا ہے پھر وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. کیا ہم اگر ایسا کریں تو ہم اس درخت کی مانند بن جائیں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. کیسے؟ اگر ہم خداوند کے اسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں تو ادھر نہ رونا ہے, نہ دانت پیسنا ہے, نہ بھوک ہے, نہ پیاس ہے. ہم وہاں پر نہ کوئی بیماری ہوگی, نہ سردی, نہ گرمی, ہر چیز دے گی. تو خداوند کا کلام کہتا ہے سو جو کچھ وہ کرے گا بار آور ہوگا. بار آور کا مطلب ہے پھلدار, پروسپر, ترقی کرنے والا, کہ اس کا پتا بھی نہیں مرجھائے گا. جو کچھ کریں گے وہ بار آور ہوگا. اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم نے کئی دنیا میں اپنی زندگی میں مطالعہ کیا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں خدا کی بڑی بات کی تو خدا نے اتنی برکت دی, اب ہم پر یہ آفتیں آ گئی ہیں, تو تب ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے خدا کی بات کرنا چھوڑ دی ہے, اس وجہ سے ہم پر یہ آفتیں آئیں. ایسا ہوا ہر کسی کے زندگی میں, ہر کسی کے زندگی میں, چاہے اس نے یہ غور کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہر کسی کے زندگی میں جب وہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے تو وہ بار آور ہوتا ہے, پھلدار ہوتا ہے. لیکن جب وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا تو وہ پھر بار آور نہیں ہوتا. پھر ہر ایک کے گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہم نے پچھلی سٹوری میں بھی سیکھا تھا, پچھلے اتوار سیکھا تھا چرچ میں, کہ 2 گھر بنانے والوں کی مثال, پچھلے سے پچھلے, کہ جو دونوں نے گھر بنایا تھا, ایک نے چٹان پر اور ایک نے ریت پر. تو ہوا, طوفان, آندھیاں دونوں پر آئی تھی. اسی طرح ہم پر بھی, ایمانداروں پر بھی, اور جو ایماندار نہیں, غیر ایماندار, ان پر بھی آنی ہیں. جو خدا ان کے کلام پر چلتے ہیں ان پر بھی آفتیں آنی ہیں, اور جو نہیں چلتے ان پر بھی آنی ہیں. لیکن پھر قائم کون رہے گا؟ جس کی بنیاد چٹان پر ہوگی, جس کی بنیاد خدا پر ہوگی, وہ قائم ہوگا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے. بھوسا ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے ہم جلا سکتے ہیں, جو کسی کام کی نہ ہو. خدا کے کلام نے بھی ہمیں تشبیہ دی ہے کہ وہ اس نمک کی مانند ہے جس کا ذائقہ نہیں ہے, تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ اسے ایسے پھینک دیا جائے گا اور وہ پیروں کے نیچے روندا جائے گا, اور اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. تو خداوند کا کلام ہمیں وہی کہتا ہے, ہم اس شریر کی پھر مانند ہوں گے, اس شریر کی مانند جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے, اس بھوسے کی مانند. تو خدا کا کلام کہتا ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے, نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں. صادق کہتے ہیں ایک راست باز شخص کو جو خدا کے کلام پر چلتا ہے, ایک درست شخص. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہ وہ راست بازوں کی جماعت میں شامل ہوں گے, نہ وہ عدالت میں شامل ہوں گے. تو پھر کہاں شامل ہوں گے وہ؟ شریر, اس آگ کی بھٹی میں, اس گندک کی جیل میں جو شریروں کی خاطر بنائی گئی ہے, اس آگ میں, اس جہنم میں جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے. اگر ہم دیکھیں مثال کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 22 سے 23 آیت, مثال کی کتاب اس کا 1 باب ہے اس کی 22 سے 23 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے اے ندانو تم کب تک ندانی کو دوست رکھو گے. خداوند کا کلام کہتا ہے اے ندانو تم کب تک ندانی کو دوست رکھو گے, اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے, اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے.
اور تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈیلوں گا، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گا۔ یہاں خداوند کا کلام یہاں بھی ندانوں کو ملامت کر رہا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ اے ندانو، تم کب تک ندانی کرتے رہو گے؟ بعض اوقات ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم باسکا کنی کے بے وقوفیاں کر لیں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اے ندانو، تم کب تک ندانی کرتے رہو گے اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کمائی جو ہے وہ کب تک چلتی ہے۔ اسی طرح خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ٹھٹھا باز جو ہے، جو ذلت امیز ہے، وہ کس طرح خوش رہیں گے، وہ کس طرح۔ احمق کب تک علم سے عداوت رکھے گا، علم سے دور رہے گا۔ احمق کہتے ہیں بے وقوف کو، جو سمجھدار نہ ہو۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے نا واقف یعنی نا سمجھدار، بے وقوف کب تک علم سے عداوت رکھے گا۔ علم کا معنی ہے سمجھنا، لیکن احمق جو ہے نا سمجھدار ہے۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے ہم سب اب احمق ہیں، خداوند کے کلام سے واقف نہیں ہیں۔ تو خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تم کب تک ایسے ہی نا احمق بنے رہو گے، تم کب تک علم سے دور رکھو گے، تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باز نہیں آتے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم میری آواز کو سنتے ہو، میرے کلام کو سنتے ہو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج ہم نے خداوند کے کلام کو کانوں سے نہیں سننا، کانوں سے نہیں سننا بلکہ دل سے سننا ہے، تاکہ جب ہم کوئی چیز ہمارے دل کو اچھی لگ جاتی ہے تب ہم اسے یاد کرتے ہیں، ہاں وہ چیز مجھے آج نہیں سیکھنے کو ملی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام کو، تو اگر ہم کانوں سے سنیں تو ہمیں بھول جاتا ہے، لیکن اگر ہم دل سے سنیں، اسے دل سے قبول کریں تو ہمیں وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم باز آؤ گے، اگر تم باز آؤ گے، شرط رکھی ہے، اگر تم باز آؤ گے تو پھر میں اپنی روح تم پر ڈیلوں گا، تو پھر میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گا۔ لیکن اگر ہم باز آئیں گے تو خداوند کا کلام ہمیں ملامت کرتا ہے کہ اگر ہم خداوند کے کلام پر جو ہمیں خداوند نے بتایا ہے کہ شریروں کی راہ پر نہیں چلنا، خطا کاروں کی مجلس، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، اگر ہم یہ ساری باتوں پر عمل کریں گے، تو اگر ہم خداوند کی ملامت کو سن کر باز آئیں گے تو خداوند اپنی روح ہم پر انڈیلے گا، تو خداوند ہم پر اپنے بید کھولے گا کہ ہاں تم نے میرے کلام کو قبول کیا، اب میں تجھے راستہ دکھاؤں گا۔ تب خداوند اپنے راستے کھولتا ہے۔ لیکن ہمیں سب کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو خداوند نے کہا ہے کہ اگر تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ گے، جس طرح نینوا کی مثال لے لیں، جب وہ نو نہیں تھا، یونا جب گیا تھا نینوا کو، تو خداوند نے اسے کہا تھا کہ تو ایسے ایسے انہیں ملامت کرنا کہ میں تمہیں 40 دنوں میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ 40 دن روزہ رکھا، وہ باز آ گئے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں سدوم اور عمورہ کی، تو وہ باز نہیں آئے۔ تو پھر کیا کیا؟ خدا انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا۔ گندک کی آگ، یعنی گندک جو ہوتے ہیں تیزاب کی بارش رہی تھی، اور جو تھے اس وقت خداوند نے لوط اور اس کے خاندان کو بچا لیا، تاکہ وہ اس شہر میں ایماندار تھے۔ جب خداوند کے بندہ نے کہا تھا ابراہیم نے، کیا خدا اگر اس شہر میں 40 ایماندار ہے تو کیا 40 کی سمیت سب کو تباہ کر دے گا؟ خداوند نے کہا میں پھر بھی چھوڑ دوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ 40 30 ایسے بات آ گئی 4 پر، تو خداوند نے کہا کہ اگر 5 بھی ہوں تو میں پھر بھی چھوڑ دوں گا۔ لیکن اس میں کتنے تھے؟ 4 تھے۔ لیکن پھر خداوند نے کیا کیا؟ ان 4 کو بچا لیا، لیکن باقی شہر کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو اگر ہم خداوند کے کلام لے کے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھرانے میں 1 2 3 4 ہوں، جس کے وسیلے سے ہمارا پورا گھرانہ نجات پا سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایک گھرانے کے لیے ایک مثال بننا ہے، ایک نجات دہندہ بننا ہے کہ اے خداوند تم میرے وسیلے سے میرے خاندان کو برکت دے۔ یقیناً میں، میری بہن، میرا بھائی یہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو ہے میرے ساتھ، تیرے ساتھ نہیں ہے۔ تب خداوند سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند تو انہیں بھی ہمارے ساتھ شامل کر، تاکہ یہ بھی ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوں۔ یقیناً ہم انسان ہیں، ہم سے بہت سی غلطی، گناہ، خطا، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں،
لیکن خدا جو ہے ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا نے ہم سے اتنی محبت رکھی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہم سب خدا سے جھکیں گے اور خدا سے دعا مانگیں گے کہ خدا تو ہمیں توفیق عطا کر, ہم تیری باتوں جو تو نے ہمیں ملامت کیا ہے ہم اسے سن کر باز آئیں تاکہ تو ہم پر اپنا روح انڈیل اور ہمیں اپنی باتیں بتا کہ ہم کس طرح تیرے ساتھ چل سکتے ہیں. تیرے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے لیکن اے خدا تو ہم پر اپنی روح انڈیل. ہم سب اپنے خدا کے حضور جھکیں گے, خدا سے دعا مانگیں گے. یقیناً یہاں پر ہر ایک شخص خدا سے دعا کرے کہ خدا تو مجھ پر اپنی روح انڈیل. کوئی بھی زبان کوئی بھی ہونٹ چپ نہ رہے. ہم سب دل میں بھی خدا سے دعا کر سکتے ہیں, سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں. ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, کسی چیز کا خوف نہیں ہے, تاکہ خدا ان کا بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا. یقیناً ہم سب اکیلے نہیں ہیں. خدا ان کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں گا. یقیناً ہم سب 2 یا 3 سے زیادہ خدا یہاں پر موجود ہے. ہم سب خدا سے شکر گزاری کریں گے. خدا تیرے شکر ہو کہ تو نے ہمیں یہ کلام عطا کیا ہے, تو نے ہمیں یہ ملامت کی ہے کہ ہم نے خطا کاروں کی راہ پر نہیں جانا, سٹھا باتوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا. اے یسوع ہمیں چھو دے اس کا برکت ہے. قدوس قدوس زمین آسمان کے خالق و مالک بروبر کو پیدا کرنے والے باپ, اے قادر باپ کا سلام کی شہزادے میں تیرے شکر کرتا ہوں, تیرے شکر کرتا ہوں اور اس بات پر جو تو نے عطا کیا ہے. اے یسوع تو نے ہمیں ایک نیا دین دیا ہے, تو نے ہمیں ایک نئی بات سیکھنے کو دیا ہے. اگر ہم تیری ملامت سے باز آئے تو تو ہم پر روح اپنا ڈیل سکتا ہے, تو اپنے وید تو اپنی باتیں ہمیں بتا سکتا ہے, تو ہماری مدد کر سکتا ہے ہم کس طرح تیرے کلام پر چلیں. اے یسوع تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں یہ کلام عطا کیا ہے. اے یسوع بچ سکے یقیناً ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام یقیناً خدا تھا. اے یسوع اس کلام میں آواز بیان کر رہا تھا, یہ کلام تیری آواز ہے. جب تو نے اپنی آواز کو ہم تک پہنچایا تو یسوع ہمارے ہم اپنے کلام سے نہ سنے اپنے بندہ کو جھونا کو رحمہ شہر میں بھیجا تاکہ وہ لوگ گناہ میں بہت سارے اپنے پڑ چکے تھے مگر وہ خدا تیرے کے چکے تجھے سجدہ کرنے لگے. خدا بادشاہ سے لے کے زمین کی خداوند وہ چکی پیسنے بکر وہ جو چکی پیسنی تھی وہ غریب تھی خدا وہ اور بادشاہ ہر ایک چک گئے تیرے کے ہر ایک جنور ان کا اور روزہ رکھ کر تیرا کو چکیا اور نے بچا لیا. ہمیں بھی اسی طرح بچا. خدا کاش ہمیں بھی ایسی طرح قسمت عطا کر اپنا بیٹا اس دنیا میں بخشا تاکہ ہم بچ جائیں. تجھے سجدہ کرے ایک شخص پر تاکہ ہر تو چاہتا ہے کب میری بیٹی کب میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے, تو ہاتھ قائم اپنے ہاتھ بڑھائی رکھتا ہے. میرا بیٹا میری بیٹی میرے پاس آئے, میں ان کو چھو لوں, میں ان کو برکت دوں. تیرے کے چکتے ہیں تو جیسا سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو سجدہ کا لائق خدا ہے, تو بڑا خدا ہے. اب لوگوں کو چھولے پاک خدا تاکہ پلوس رسول کی طرح ہم بھی مل کر کہیں جینا ہمارے لیے مسیحت اور مرنا ہمارے لیے نفع ہو, اور تیرے لیے جیے اور تیرے لیے مرے. ایمان کی زندگی عطا کرنے کی بڑی عبادت عطا کر, عبادت کرنے کی بھوک اور پیاس دے تاکہ خدا تیری عبادت کرے, تجھے سجدہ کرے تاکہ تو سجدوں کا لائق خدا ہے, تو بڑا خدا ہے. جتنا خدا تو ہمارے ساتھ بولا ہے وہ خدا ہم اپنے دلوں میں دیکھ سارے آج کا پاک کلام ہماری زندگی کے برکت کا باعث ہو. آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم خوب برکت پائیں اور خالی آئے ہیں بلکہ خالی نہیں تیری پاک روح کی معمولی کے ساتھ اور تیرے پاک کلام کی برکتوں کے ساتھ سیر و سودہ پر جائیں. اور خدا ساری ہماری کمی کمزوریاں ہمارے گھاٹے اے پہ خدا تیرے یسوع نام سے اور خداوند پورا ہو جائے. اور خداوند تو ہماری زندگیوں میں جلال پائے, اور پاک خدا ہماری ساری گھروں کی ضرورتوں کو تو پورا کرنا
तू हमारे मांगने से पहले ही जानता है मेरी बेटी मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, तू मुहैया करता है। ऐ क्या खुदा तू जंगलों में बियाबानों में मन बरसाता अपने लोगों के लिए, पानी मुहैया करता है अपने लोगों के लिए, ताकि तेरे लोग खुदावन और खुदा से रसूदा होते रहे। और खुदा तो अपने लोगों के खुदा ऊपर बदलों की छाया कर देता है। तू ही जिंदा खुदा है, इस्मानी बाप है। तूने अपना इकलौता बेटा हमारी जिंदगी में बख्शा, जो कुछ पर ईमान लाए हलाक नहीं हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं मसीह यीशु के नाम से। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना रहे, तेरी बात चल रहे, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी हमें आज अता कर, जिस तरह हम अपने कसूरदार को माफ करते हमें हमारे कसूर को माफ कर, अजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बात चल कुदरत चला हमेशा तेरे हैं। आमीन। बाप पूरा बेटे